Assalamu alaikum students, welcome to lecture 11 of the operating systems course. I hope you're all doing well. आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही है, in particular इस course में आपकी पढ़ाई ठीक जा रही है. If you have any questions as usual, please send them to me and I'll be happy to answer them. As usual, let's go and look at the agenda for today. As we always do, we'll start with the review of the previous lecture, followed by looking at the use of FIFOs in programs, and we are going to look at the use of FIFOs in C programs with a sample code. उसके बाद हम कुछ यूज़र लेवल कमांड्स देखेंगे जो कि नॉर्मल यूज़र रन कर सकता है फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट. ये काफ़ी हैंडी होंगी ये कमांड्स जब आप यूनिक्स सिस्टम यूज़ करना शुरू करेंगे और अपने प्रोग्राम्स रन करेंगे. ओके, सो लेट्स लुक एट द रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर 10 दैट इज. अच्छा, लेक्चर 10 में हमने प्राइमरीली दो चीज़ें की थी. एक था कि हमने डिस्कस की इनपुट, आउटपुट और एरर रीडायरेक्शन, और दूसरा हमने किया था कि फाइफोस को हमने डिस्कस किया था कि फाइफोस क्या होते हैं, किस तरह फाइफोस को क्रिएट किया जा सकता है कमांड लाइन से, और फाइफोस को कमांड लाइन से यूज करके किस तरह कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स को परफॉर्म किया जा सकता है जो कि आप नॉर्मल यूनिक्स कमांड्स और टूल्स से नहीं कर सकते. तो पहले रिव्यू कर लेते हैं कि इनपुट, आउटपुट और एरर रीडायरेक्शन क्या है, और फिर रिव्यू करेंगे फाइफोस का यूज कमांड लाइन पे. तो इनपुट, आउटपुट, एरर रीडायरेक्शन में हमने कहा कि 3 फाइल्स यूनिक्स कर्नल हर प्रोसेस के लिए ऑटोमेटिकली ओपन कर देती है, और उन फाइल्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फाइल्स. इन पर्टिकुलर जिस फाइल से हर प्रोसेस बाय डिफॉल्ट रीड करेगा इनपुट, उसको स्टैंडर्ड इनपुट फाइल कहते हैं. जहां वो अपनी आउटपुट भेजेगा जिस फाइल में, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल कहते हैं. और जहां पे प्रोग्राम के एरर मैसेजेस जाएंगे उसको स्टैंडर्ड एरर फाइल कहते हैं. और कोरस्पॉन्डिंग टू दीज फाइल्स देयर आर डिस्क्रिप्टर्स जिनको हम स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर्स कहते हैं. और स्टैंडर्ड इनपुट फाइल के लिए ये डिस्क्रिप्टर 0 है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए ये 1 है, और स्टैंडर्ड एरर के लिए 2 है. और रिमेंबर व्हाट वी यूज, हाउ द कर्नल यूजेज द फाइल डिस्क्रिप्टर्स. ये जब फाइल पे कोई ऑपरेशन स्पेसिफाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल रीड और राइट, तो कर्नल को बताया जाता है कॉल में कि क्या फाइल डिस्क्रिप्टर है जिस फाइल से इनपुट या आउटपुट करनी है, रीड और राइट करनी है. तो कर्नल उस डिस्क्रिप्टर को लेके एक पर प्रोसेस फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल को इंडेक्स करके, एंड देन इट इंडेक्सेस कपल ऑफ अदर टेबल्स एंड इवेंचुअली इट रीचेस द फाइल कॉन्टेंट्स या लोकेशन ऑफ द फाइल. इन केस ऑफ अ डिस्क फाइल इट वुड रीच a disk that stores the file, और उस पे रीड और राइट ऑपरेशन या रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हो गया स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर्स का. फिर हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट कर्नल स्टैंडर्ड फाइल्स को अटैच कर देती है उस टर्मिनल के साथ जहां से प्रोसेस रन किया जाता है. सो अगर मैं प्रोसेस रन करता हूं एक टर्मिनल को जिसको मैं कहता हूं TTY0 फॉर एग्जाम्पल, तो इस टर्मिनल के साथ प्रोसेस की तीनों स्टैंडर्ड फाइल्स अटैच हो जाएंगी. इन पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड इनपुट फाइल है वो टर्मिनल के कीबोर्ड के साथ अटैच कर दी जाएगी, और स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर फाइल्स वो टर्मिनल की स्क्रीन के साथ अटैच कर दी जाएंगी. जिसका मतलब है कि जब प्रोसेस इनपुट रीड करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सपेक्ट करेगा कि यूजर कीबोर्ड से इनपुट देगा, और जब प्रोसेस आउटपुट प्रोड्यूस करता है या कोई एरर मैसेजेस प्रोड्यूस करता है तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे भेजेगा, एंड बाय डिफॉल्ट दे विल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑफ टर्मिनल ऑफ विच द प्रोसेस इज रन. अच्छा, ये तो हो गया कि स्टैंडर्ड फाइल्स, फाइल डिस्क्रिप्टर्स, और बाय डिफॉल्ट उनकी कौन सी फाइल्स के साथ उनको अटैच कर दिया जाता है. अच्छा, इनपुट, आउटपुट और एरर रीडायरेक्शन का मतलब ये है कि जो डिफॉल्ट फाइल एक प्रोसेस की स्टैंडर्ड फाइल के साथ अटैच कर दी गई हैं, उनको आया चेंज किया जा सकता है या नहीं फॉर अ पर्टिकुलर रन ऑफ दैट कमांड और दैट प्रोसेस. तो यूनिक्स लिनक्स में इस चीज की इजाजत है कि एक कमांड जब आप रन करें तो यू कैन स्पेसिफाई, यू कैन टेल द शेल दैट दिस कमांड इज गोइंग टू रन, and it would take input from a particular file and not from the standard file, the file which has been by default attached to the standard input. तो उस होगा क्या इससे कि प्रोसेस जब रन करेगा या कमांड जब रन करेगी
تو وہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ دا انپٹ فرام دا کی بورڈ اٹ وڈ ریڈ انپٹ فرام دا فائل دیٹ یو اسپیسیفائی ان دا کمانڈ لائن. تو اس کو کرنے کے لیے, اس کو شیل کو بتانے کے لیے آپ جو سینٹیکس یوز کرتے ہیں وہ ہے کہ کمانڈ کا نام, لیس دین آپریٹر, اور فائل کا نام جہاں سے کمانڈ انپٹ ریڈ کرے گی. تو یہ تو ہو گیا اسٹینڈرڈ انپٹ ری ڈائریکشن. اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گریپ کمانڈ رن کریں, گریپ کوئی نام دے دیں, فار ایگزامپل علی, کہ یہ اسٹرنگ آپ نے سرچ کرنا ہے, اینڈ دین لیس دین آپریٹر اور فائل نیم بتا دیں کہ فائل فار ایگزامپل فونس. ٹھیک ہے. اچھا, آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن میں اسی طرح آپ کرتے ہیں کہ جب کمانڈ رن کرے تو اس کی آؤٹ پٹ جب جائے گی اسٹینڈرڈ آؤٹ پہ تو وہ مانیٹر اسکرین پہ نہ جائے, انسٹیڈ اٹ گوز ٹو اے پرٹیکولر فائل. تو اس کا سینٹیکس ہے کہ کمانڈ نیم گریٹر دین آپریٹر اینڈ دا آؤٹ پٹ فائل نیم. تو جب آپ کمانڈ رن کریں گے تو آؤٹ پٹ اسکرین کے بجائے اس فائل میں چلی جائے گی. اس کی ایگزامپل میں نے جیسے دی تھی کہ کیٹ گریٹر دین فائل نیم سے ٹیمپ. تو کیٹ بائی ڈیفالٹ ان پٹ ایکسپیکٹ کرے گی کی بورڈ سے, جو بھی آپ کی بورڈ پہ ٹائپ کریں گے in terms of lines, it is instead of being displayed on the screen, it would go to this output file. اور پھر آپ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں اس کمانڈ لائن کو by pressing Control D on a new line. تو یہ ہو گیا آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن. ایرر ری ڈائریکشن اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں with the syntax command name space to greater than space the file name where the errors of the command should go to. تو یہ ہو گیا ایرر ری ڈائریکشن. ایک بات میں نے اور بتائی تھی لاسٹ ٹائم کہ کئی شیلز ہیں, ان پرٹیکولر بون شیل, بون اگین شیل جس کو بیش بھی کہتے ہیں, اور کون شیل, ان کو آپ ان میں اسٹینڈرڈ آئی او ری ڈائریکشن کے لیے آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں دا ڈسکرپٹرز آلسو ود دا لیس دین اینڈ گریٹر دین آپریٹرز فار ان پٹ آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن. سو فار ایگزامپل ان پٹ ری ڈائریکشن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمانڈ نیم اسپیس 0 لیس دین, کہ ان پٹ اسٹینڈرڈ ان پٹ کو آپ نے ری ڈائریکٹ کرنا ہے. اور اسی طرح آؤٹ پٹ کے لیے, آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ پٹ کمانڈ نیم ٹو گریٹر دین اور فائل نیم, یا آئی ایم سوری, کمانڈ نیم 1 گریٹر دین اینڈ دا فائل نیم ویئر 1 از دا اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ڈسکرپٹر. تو آپ کہیں گے کہ اسٹینڈرڈ آؤٹ کو آپ نے ری ڈائریکٹ کرنے ایک پرٹیکولر فائل میں. اچھا, یہ ہو گیا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ اور ایرر ری ڈائریکشن کی بات. آخری بات جو ہم نے کی تھی پچھلے لیکچر میں وہ تھی کہ فائفوز کو کمانڈ لائن سے کیسے کریٹ کرتے ہیں اور ان کو کمانڈ لائن پہ یوز کیسے کرتے ہیں. تو فائفوز کو کمانڈ لائن سے کریٹ کرنے کے لیے آپ کو میک فائفو کمانڈ یوز کرنی پڑتی ہے, MKFIFO, فالوڈ بائی دا پاتھ نیم, جو کہ آپ کہاں کیا نام دیں گے اپنے فائفو کو. تو اس سے فائفو کریٹ ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کمانڈس کے ساتھ بائی یوزنگ ان پٹ آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن, یا کمانڈ کے آرگومنٹ کے طور پہ جہاں آپ فائل یوز کریں گے اسی طرح آپ یوز کر لیں, اور پھر ان پٹ آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن اور پائپ آپریٹرس کے ساتھ آپ اس کو یوز کر کے آپ یو کین پرفارم ٹاسکس وچ یو کین ناٹ پرفارم ادروائز بائی یوزنگ ایگزٹنگ یونکس لینکس کمانڈس. اچھا, اس زمرے میں نے ایک اور کمانڈ کی بات کی تھی جس کا نام ہے ٹی. تو ٹی کمانڈ کیا کرتی ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈ ان پٹ سے ریڈ کرتی ہے وچ وڈ بی اے کی بورڈ بائی ڈیفالٹ, یا if we are using pipes then it may be the output of another command, اور یہ اس ان پٹ کو ایک تو اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ ریپلیکیٹ کر دیتی ہے, اور اگر اس کو کوئی فائل نیمز دیے جائیں یا فائفو نیمز دیے جائیں تو یہ اسی ان پٹ کو ان فائلز یا فائفوز میں بھی ایک کاپی ان کی کر دے گی. سو اٹ ریڈز ان پٹ فرام اسٹینڈرڈ ان, ریپلیکیٹس اٹ ٹو اسٹینڈرڈ آؤٹ, ایز ویل ایز کاپیز اٹ to any files or FIFOs which are specified to the command as arguments. اچھا, یہ پھر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی کہ کس طرح FIFOs کو کمانڈ لائن پہ یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا, اور پھر ہم نے کہا کہ جی FIFOs کا یوز فرام ود ان پروگرامس ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. سو لیٹس گو آن اینڈ سی ایز ٹو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹوڈے. ان دا نیکسٹ سلائڈ ایز یو کین سی دیٹ وی ہیو شون دا سنٹیکس فار یوزنگ دا میک ناٹ سسٹم کال. آخری لیکچر میں نے بتایا تھا کہ فائفوز کو ایک پروگرام کے اندر کریٹ کرنے کے لیے آپ 2 کالز یوز کر سکتے ہیں. ایک ہے میک ناٹ سسٹم کال اور دوسری ہے میک فائفو لائبریری کال, سی لائبریری کال. تو میک ناٹ جو ہے, جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا کہ یہ پرائمریلی یوز ہوتی ہے اسپیشل فائلز کریٹ کرنے کے لیے, اور اسپیشل فائلز یونکس میں ہم کہتے ہیں فائلز وچ ریپرزینٹ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز.
لیکن اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو کریٹ اے FIFO آلسو. اچھا اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوز کرتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دا سلائڈ اگین. میک ناٹ کا اگر آپ سنٹیکس دیکھیں تو اس کو 3 آرگومنٹس آپ دیتے ہیں. پہلا آرگومنٹ ہے a path name which is a string which would specify the name of the FIFO to be created. دوسرا ہے موڈ جس میں آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ جب کرنل اس FIFO کو کریٹ کرے گی تو ان کے پرمیشنز کیا ہوں گے, یعنی یوزر کے لیے, گروپ کے لیے اور ایوری بڈی ایلس آن دس سسٹم, اس کے لیے کس قسم کے ریڈ رائٹ اور ایکسیکیوٹ پرمیشنز ہوں گے. اور تیسرا آرگومنٹ ہے کہ ڈیوائس کا نام یہاں پہ دینا ہوتا ہے یا نمبر دینا ہوتا ہے. اچھا میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب آپ FIFOs کریٹ کریں گے تو ڈیوائس آرگومنٹ کو آپ 0 دیں گے اور موڈ میں آپ اسپیسیفائی کریں گے ایک تو پرمیشنز کیا ہوں گی اس FIFO پہ جب کریٹ ہو, اور اس پرمیشنز کو آپ لاجیکل اور کر دیں گے S_I FIFO فلیگ کے ساتھ. تو اس طرح آپ میک ناٹ سسٹم کال کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے ایکچولی اس سسٹم کال کو اسپیشل فائل کریٹ کرنے کے لیے یا ڈیوائس فائلز کریٹ کرنے کے لیے نہیں کہا, اس کو FIFO کریٹ کرنے کے لیے کہا. اینڈ وین اٹ از سکسیسفل it is going to create a FIFO with the name given in the first argument. اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں میک ناٹ فیل کیسے ہوگی. اس کے کئی ریزنز ہیں فیل ہونے کے. لیٹس لک ایٹ دا سلائڈ اگین. ایک تو یہ ہے کہ فائل ود دا گیون نیم آلریڈی ایگزسٹ, یعنی آپ نے میک ناٹ کمانڈ کو جو پہلا آرگومنٹ دیا پاتھ نیم کا وہ ایک ایسی فائل کا دے دیا جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اٹ مے اور مے ناٹ بی اے FIFO بٹ دیٹ فائل ایگزسٹ ان دا گیون ڈائریکٹری دیٹ یو ہیو اسپیسیفائڈ ان دا پاتھ. تو میک ناٹ فیل ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے پاتھ نیم دیا یہ بہت لمبا ہے. یونکس اور لینکس میں دیر از این اپر لمٹ ایز ٹو ہاؤ مینی کیریکٹرز کین اے پاتھ نیم کنسسٹ آف. مثلا ہو سکتا ہے 256 کیریکٹرز کا پاتھ نیم ہو سکے ایٹ موسٹ, اور آپ نے جو پاتھ نیم دیا ہے کمانڈ لائن میک ناٹ سسٹم کال میں یہ اس لمٹ سے زیادہ ہے, تو میک ناٹ فیل ہو جائے گی. ایک اور 2-3 اور ریزنس ہیں کہ جو آپ نے پاتھ نیم دیا, ریمبر پاتھ نیم میں ہوتا کیا ہے کہ اٹ از ادھر اے ریلیٹو پاتھ نیم اور ایبسولوٹ پاتھ نیم. ایبسولوٹ ہو تو روٹ ڈائریکٹری سے شروع ہوگا, ریلیٹو ہو تو کرنٹ ڈائریکٹری سے شروع ہوگا یا یوزر کی ہوم ڈائریکٹری سے شروع ہوگا. تو ہو یہ سکتا ہے کہ جو کمپوننٹ آپ نے دیے پاتھ نیم میں کوئی ڈائریکٹریز ان دا آپ نے دے دی. فار ایگزامپل آپ نے کہا سلیش یوزر سلیش XYZ سلیش FIFO کا نام دے دیا. تو XYZ فار ایگزامپل اٹ آئیدر ڈز ناٹ ایگزسٹ, یا یہ ایگزسٹ تو کرتی ہے بٹ ڈائریکٹری نہیں ہے یہ, یا یہ ڈائریکٹری تو ہے لیکن اس پہ سرچ پرمیشن سیٹ نہیں ہے. تو اگر اس ڈائریکٹری پہ سرچ پرمیشن ہی سیٹ نہیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ اس میں کس کس نام سے اور ڈائریکٹریز اور فائلس ہیں, تو میک ناٹ فیل ہو جائے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پاتھ نیم دیا تو جو آپ نے FIFO کا نام دیا اس سے پہلے جو ڈائریکٹری کا کمپوننٹ دیا, ڈائریکٹری کا نام دیا, یعنی جس ڈائریکٹری میں FIFO کریٹ ہوگی اس ڈائریکٹری میں رائٹ پرمیشن نہیں ہے آپ کو. تو میک ناٹ کیونکہ آپ کے بہاف پہ یعنی آپ کے پروسیس کے بہاف پہ چل رہی ہے, تو اگر اس کو اس ڈائریکٹری پہ پرمیشن نہیں ہے تو یہ FIFO نہیں کریٹ کر سکے گی, اینڈ اٹ وڈ ریٹرن اے -1 بیکاز اٹ فیلز ٹو کریٹ دا FIFO. یہ ہو سکتا ہے کہ دیر از ناٹ انف میموری اویلیبل, یا میک ناٹ جب ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں تو کوئی سگنل آ گیا. اچھا یہ تو ہو گیا کہ ہم میک ناٹ سسٹم کال یوز کر کے کیسے ایک FIFO کریٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میک FIFO لائبریری کال یوز کر کے بھی آپ FIFO کریٹ کر سکتے ہیں. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ, اور اس میں آپ دیکھیں کہ میک FIFO کا سنٹیکس بتا دیا گیا. میک FIFO کا سنٹیکس کیونکہ یہ لائبریری کال ہے اینڈ ایز یوزول لائبریری کالز ہوتی ہیں کہ یوزر کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہو, اس کا سنٹیکس بڑا آسان سا ہے. میک FIFO کا سنٹیکس یہ ہے کہ اس میں 2 آرگومنٹس ہوں گے. ایک تو پاتھ نیم ہوگا کہ FIFO کا نام کیا ہے اور کس ڈائریکٹری میں یہ کریٹ کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پرمیشنز کیا ہوں گے, یعنی ریڈ رائٹ ایکسیکیوٹ. جو میرا پروسیس اگر کریٹ کر رہا ہے تو میرے پروسیس کو اس پہ کیا پرمیشنز ہوں گے. جو یوزر میرے گروپ میں ہیں وہ اگر پروسیس رن کرتے ہیں یا کمانڈ لائن سے یوز کرتے ہیں تو ان کو کیا پرمیشنز ہوں گے, اور آل ادر یوزر جو سسٹم پہ ہیں ان کو کیا پرمیشنز ہوں گے. پرمیشن کی بات جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ویل ڈو اٹ لیٹر آن ان دا کورس, بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریئلائز ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ کسی بھی فائل پہ ریڈ رائٹ ایکسیکیوٹ پرمیشنز یونکس لینکس الاؤ کرتے ہیں, اینڈ ایز دا اونر آف اے فائل اور FIFO یو کین چینج دوز پرمیشنز اینڈ سیٹ دیم ٹو یور اون لائکنگ.
اچھا اس کا مطلب ہے کہ میک فائفو جو ہے اس کو آپ نے پاتھ نیم دے دیا, پرمیشن دے دی, اور اگر یہ سکسیسفل ہوتی ہے تو دا فائفو از گوئنگ ٹو بی کریٹڈ in the given directory with the given name and with the given permissions. Acha, the way make FIFO works is like many other library calls, is that it would call make not system call. Most of the library calls جو ہوتی ہیں وہ اگر کرنل نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ لائبریری کالز کسی سسٹم کال کو کال کر کے اور پھر کام ایکچولی سسٹم کال کر رہا ہوتا ہے. لائبریری کال کا مقصد پرائمریلی ہوتا ہے کہ یوزر کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے یوز کرنا اس کو. سو اس کیس میں میک فائفو کے کیس میں یہ میک ناٹ سسٹم کال کو کال کرے گی. تو اس کا مطلب ہے اس کے فیل ہونے کے کیا ریزنز ہوں گے؟ وہی ریزنز ہوں گے جو میک ناٹ کے فیل ہونے کے ریزنز ہیں. تو اگر اگلی سلائڈ میں ہم دیکھیں تو اس کے فیل ہونے کے وہی ریزن ہیں جو میک ناٹ کے فیل ہونے کے ہیں. تو میں نے ان کو پہلے ڈسکس کر لیا, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیم اگین. اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک میں نے ماڈل بنا دی ہے, ایک ڈائیگرام بنا دی ہے جس کو میں امپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. تو لیٹ می اسپینڈ کپل آف منٹس ایز ٹو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو ناؤ. پرائمریلی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میک فائفو کا یوز ہم ایک پروگرام کے اندر بتائیں کس طرح ہوتا ہے یہ, اور ہم دیکھیں گے اس میں کہ میک ناٹ کیسے یوز ہوتی ہے, میک فائفو کیسے یوز ہوتی ہے, کس طرح ہم ان کو یوز کر کے فائفوز کریٹ کر سکتے ہیں, اور پھر پروسیسز کیسے ان فائفوز کو یوز کر کے کمیونیکیٹ کریں گے. تو جو ماڈل ہم یا پروٹوکال جو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کوڈ میں وہ ڈائیگرام میں نے شو کیا ہے. تو لیٹ اسپینڈ اے منٹ اور سو آن دس اینڈ سی واٹ دا پروگرام از ایکچولی گوئنگ ٹو ڈو, یا ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے پروٹوکال کی وہ کیا ہوگی. ہمارے پاس دو پروسیسز ہوں گے, ایک کو ہم نے سرور پروسیس کہہ دیا, دوسرے کو کلائنٹ پروسیس کہہ دیے. سرور پروسیس دو فائفوز کریٹ کرے گا, فائفو 1 اور فائفو 2. فائفو 1 کو ہم کریٹ کرائیں گے میک ناٹ سسٹم کال سے, فائفو 2 کو کریٹ کرائیں گے میک فائفو سسٹم کال سے, سو دیٹ یو نو ہاؤ ٹو یوز بوتھ آف دیم. اچھا اس کے بعد ہم اس پروسیس کو, اور یہ اوپن کر دے گا فائفو 1 کو ریڈنگ کے لیے, فائفو 2 کو رائٹنگ کے لیے, اور جو بھی یہ فائفو 1 سے ریڈ کرے گا اس کو یہ ڈسپلے اسکرین پہ ڈسپلے کرا دے گا, پرنٹ کرا دے گا. اچھا اس پروسیس کو سرور کو ہم جو کہ دو فائفوز کریٹ کرے گا, فائفو 1 کو ریڈنگ کے لیے اوپن کرے گا, فائفو 2 کو رائٹنگ کے لیے اوپن کرے گا, فائفو 1 سے جو بھی ڈیٹا اس کو ملتا ہے اس کو ریڈ کر کے اسکرین پہ ڈسپلے کرا دے گا اور پھر ایکسٹ کر جائے گا. اچھا اس پروسیس کو ہم رن کریں گے بیک گراؤنڈ میں. میں نے بات کی تھی بیک گراؤنڈ پروسیسز کی لاسٹ لیکچر میں بھی, تھوڑی دیر بعد آج بھی ہم کریں گے جب ہم پروسیس مینجمنٹ کی کمانڈس کو دیکھیں گے آج ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں. اچھا جب یہ بیک گراؤنڈ میں رن کر رہا ہوگا تو اس نے فائفوز کریٹ کر دی ہوں گی دونوں, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی بلاکڈ ایٹ ریڈنگ فرام فائفو 1. دوسرا جو کوڈ ہے وہ کلائنٹ پروسیس کا ہے. کلائنٹ پروسیس کیا کرے گا, وین اٹ رنس اٹ از گوئنگ ٹو اوپن فائفو 1 فار ریڈنگ, فائفو 1 فار رائٹنگ, اینڈ اوپن فائفو 2 فار ریڈنگ. فائفو 1 میں پھر ایک میسج رائٹ کرے گا جو کہ سرور پروسیس ریڈ کر لے گا. سو دا کلائنٹ از گوئنگ ٹو write message to FIFO 1, then it is going to try to read message from FIFO 2. اگر FIFO 2 میں کچھ نہیں ہے تو it is going to block at reading. جو بھی یہ پڑھے گا اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کرا دے گا. سو دس از ویری سمپل پروٹوکال کہ سرور پروسیس دو فائفوز کریٹ کرے گا, ایک میں سے ریڈ کرے گا دوسرے میں رائٹ کرے گا. کلائنٹ جو ہے وہ الٹرنیٹیولی دوسرے فائفو میں رائٹ کرے گا اور ایک میں ریڈ کرے گا, اور دونوں جو بھی ریڈ کرتے ہیں اپنے فائفوز میں سے ان کو اسکرین پہ ڈسپلے کرا دیں گے. اچھا اب اگلی سلائیڈ میں اگر دیکھیں ہم تو ہم نے کوڈ دیکھنا ہے پہلے سرور پروسیس کا اور پھر کلائنٹ پروسیس کا. یہ تو اس سلائیڈ میں تو کچھ آپ کو ہیڈر فائلز نظر آ رہی ہوں گی, کچھ میکروز ڈیفائن کیے ہیں پاؤنڈس اینڈ ڈیفائن سے. ایک ایکسٹرنل ویریبل آپ کو نظر آ رہا ہوگا ERRNO ایرر نمبر, جو کہ کرنل مینٹین کرتا ہے, اور اگر کوئی سسٹم کال فیل ہوتی ہے تو ایرر نمبر کو ایک کورسپونڈنگ نمبر اسائن کر دیتا ہے وچ انڈیکیٹس ایز ٹو واٹ دا ریزن از فار دا کال ٹو فیل. اچھا اب دیکھیں اگر پاؤنڈس اینڈ ڈیفائن سے تو فائفو 1 اور فائفو 2 کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے /temp/FIFO.1 اور FIFO.2, یعنی یہ /temp ڈائریکٹری میں دونوں فائفوز کریٹ ہوں گے. پرمیشنز ان پہ ہوں گے octal 666, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونر ہے ان فائفوز کا, وچ وڈ بی یو اف یو آر رننگ دس پروگرام,
آپ کو ریڈ رائٹ پرمیشنز ہوں گے اور باقی سب لوگوں کو بھی ریڈ رائٹ پرمیشن ہوں گے. دو میسجز جو میسج 1 اور میسج 2 ہیں, میسج 1 جو ہے یہ کلائنٹ پروسیس رائٹ کرے گا 501 میں, اور میسج 2 جو ہے وہ سرور پروسیس رائٹ کرے گا 502 میں. سو کلائنٹ جو میسج رائٹ کرے گا وہ ہے ہیلو ورلڈ, اور سرور پروسیس جو میسج رائٹ کرے گا وہ ہے ہیلو کلاس. ٹھیک ہے جی. اب اگلی سلائیڈ میں اگر دیکھ لیں تو تھوڑا سا ہم نے کوڈ شو کیا ہے سرور پروسیس کا. اس میں کیا کوڈ کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ میک ناٹ سسٹم کال آپ نے یوز کی, 501 از دا پیتھ نیم. اچھا, 501 وڈ بی ریپلیسڈ بائی ایٹ دا پری پروسیسنگ ٹائم ود /temp/50.1. یہ پہلا آرگومنٹ ہو گیا. دوسرا آرگومنٹ ہے کہ آپ نے پرمیشنز کو, جو کہ آکٹل 666 آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا, اس کو لاجیکل آل کر دیے s_i50 کے ساتھ. اور تیسرا آرگومنٹ ہوگا, یعنی آپ کی 50 کریٹ ہوگی اور اس کی پرمیشن جو ہوں گی وہ آکٹل 666 ہوں گی. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم نے یہ دکھایا یہاں پہ کہ اف میک ناٹ فیلز ایز از آلویز دا کیس وتھ سسٹم کالز اٹ از گوئنگ ٹو ریٹرن -1. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میک ناٹ فیل ہو جاتی ہے فار ون آف دا ریزن جو کہ ہم نے ڈسکرائب کیے تھے پہلے وین وی ڈسکس دا میک ناٹ سسٹم کال سنٹیکس اینڈ سیمینٹکس, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیل ہو جاتی ہے اور ایرر یہ نہیں ہے کہ 5 آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ میک ناٹ اگر فیل ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے فیل ہوتی ہے کہ 5 ود دس نیم آلریڈی ایگزسٹ, دین اٹ از اوکے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹرمینیٹ دا پروگرام. لیکن اگر کوئی اور ریزن ہے اس کے فیل ہونے کی, مے بی دا پاتھ نیم ڈزنٹ ایگزسٹ اینڈ واٹ ایور, تو پھر جو ہے دیر از اے ریزن ٹو ٹرمینیٹ دا پروگرام. سو لیٹ می سے اٹ ونس اگین, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ ہیئر. کہہ میں یہ رہا ہوں کہ اگر میک ناٹ فیل ہو جاتی ہے اور اس کے فیل ہونے کا ریزن یہ ہو کہ 5 ود دس نیم آلریڈی ایگزسٹ, دین اٹس اوکے. بٹ اف دا ریزن از سم تھنگ ایلس, دین وی نیڈ ٹو ٹرمینیٹ دا پروگرام. تو پھر ٹرمینیٹ ہم کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہم پی ایرر لائبریری کال کو کال کرتے ہیں, جو کہ ڈسپلے کر دے گا کہ میک ناٹ فیل ہو گئی ہے, اور اس کا ایکچوئل ریزن بتائے گا, دا کرنل جنریٹڈ ریزن کہ کیوں میک ناٹ فیل ہو گئی, اور پھر ہم اس سرور کوڈ سے ایکسٹ کر جائیں گے. اچھا, اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح میک 50 یوز کر کے ہم 502 کریٹ کر رہے ہیں. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. دوسری سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو دس از ویری سمپل. میک 50 سسٹم کال کو آپ نے 2 آرگومنٹس دینے ہیں. 2 آرگومنٹس ہم نے کون دیے؟ 502 اور پرمیشن اس کے, یعنی اب ہم 502 کریٹ کر رہے ہیں میک 50 سسٹم لائبریری کال یوز کر کے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیل ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو ہم پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیں گے, لیکن ٹرمینیٹ کرنے سے پہلے ہم یہ بھی کریں گے کہ یہ ریمبر ناؤ دس از 502 بینگ کریٹڈ. اگر ہم یہاں پہنچے ہیں, کوڈ کا کنٹرول یہاں پہ پہنچا ہے, تو اس کا مطلب 501 پہلے کریٹ ہو چکی ہے. تو اگر 502 ہم کریٹ نہیں کر سک رہے اور 501 کریٹ کر لی تھی, تو بفور ٹرمینیٹنگ دا پروگرام اٹ میکس سینس ٹو ریموو 501 فرام دا فائل سسٹم. تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ اف میک 50 فیلز وی انلنک 502. انلنک مینز ریموو 502, اور اس کے بعد ہم پی ایرر یوز کر کے ایرر میسج ڈسپلے کرا رہے ہیں, اینڈ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف دا پروگرام. اچھا, سپوز ناؤ کہ میک ناٹ اینڈ میک 50 آر بوتھ سکسیسفل. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 501 اور 502 کریٹ کر لی ہیں سرور پروسیس کے تھرو. لیٹس لک ایٹ دا ریسٹ آف دا کوڈ دین. اب سرور پروسیس کر رہا ہے 501 کو اوپن فار ریڈنگ. کہہ رہے ہیں اوپن 501 0. 0 کا مطلب ہے ریڈ کے لیے اوپن کرنا ہے, اور ریڈ فائل ڈسکرپٹر میں اس اوپن 50 کا فائل ڈسکرپٹر اس میں اسٹور ہو جائے گا. اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو اگین وی آر گوئنگ ٹو یوز پی ایرر ٹو ڈسپلے اے میننگ فل میسج اینڈ گیٹ آؤٹ آف دا کوڈ. پھر سرور پروسیس اوپن کر رہا ہے 502 کو فار رائٹنگ. اوپن 502 1 کا مطلب ہے اوپن کرو 502 کو فار رائٹنگ. ریمبر میں نے کہا تھا کہ سرور پروسیس 501 میں سے ریڈ کرے گا, جو بھی یہ ریڈ کرتا ہے اس کو ڈسپلے کرا دے گا, پھر ایک میسج تھرو 502 اٹ از گوئنگ ٹو سینڈ ٹو دا کلائنٹ پروسیس. تو اس لیے 501 کو ریڈنگ کے لیے اوپن کرنا ہے اور 502 کو رائٹنگ کے لیے ان دا سرورز کوڈ.
کلائنٹ کے کوڈ میں اپوزٹ ہو جائے گا. اوکے, سو لیٹس لک ایٹ دا ریسٹ آف دا کوڈ فار دا سرور پروسیس آن دا نیکسٹ سلائڈ. دین یو کین سی دیٹ اٹ یوزز دا ریڈ کال, اور ریڈ کال کو یہ ڈسکرپٹر کون سا دے رہا ہے, ریڈ ایف ڈی, یعنی جب 501 کو اوپن کیا تھا تو ڈسکرپٹر ہم نے یہاں اسٹور کر لیا تھا. تو اٹ از ریڈنگ فرام 501. اگر تو اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے ابھی تک 501 میں, یعنی کوئی کلائنٹ رن نہیں کیا, تو دا سرور پروسیس از گوئنگ ٹو بلاک ایٹ ریڈنگ فرام 501. اچھا, یہ اگین دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ. ہم نے تھیوریٹیکل بات کی تھی کہ سنکرونائزیشن میں ہم بلاکنگ آئیو کر سکتے ہیں اور نان بلاکنگ آئیو کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ جب یونکس کی ریڈ رائٹ سسٹم کالز آپ یوز کرتے ہیں, unless you open a file explicitly saying that you want to do non-blocking I/O, by default یہ blocking I/O ہوگی. سو اب سرور پروسیس نے 5os کریٹ کی, اس نے 501 ریڈنگ کے لیے اوپن کر لیا. اٹ از ٹرائنگ ٹو ریڈ فرام 501. اب این ممکن ہے کہ کسی نے ابھی کلائنٹ رن ہی نہیں کیا, سو اس کا مطلب 501 تو ابھی اس میں ڈیٹا ہی نہیں ہوگا. اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو بیکاز بائی ڈیفالٹ ریڈ از بلاکنگ, تو سرور پروسیس اس ریڈ پہ بلاک ہو جائے گا. جب کوئی کلائنٹ پروسیس رن کرے گا تو وہ میسج رائٹ کرے گا اس 50 میں ہیلو ورلڈ کا. تو پھر ایز سون ایز سم ڈیٹا کمز انٹو 501, سرور پروسیس وڈ ان بلاک وٹ ایور ڈیٹا اٹ ریڈز. اٹ از گوئنگ ٹو یوز دا فالوئنگ رائٹ سسٹم کال, جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. رائٹ اور ڈسکرپٹر کو ہم نے 1 دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ رائٹ کر دے گا. یعنی جو بھی یہ 501 میں سے ریڈ کرے گا سرور پروسیس, اس کو ڈسپلے اسکرین پہ ڈسپلے کرا دے گا. تو آپ کو میسج نظر آ جائے گا ہیلو ورلڈ کا. پھر یہ سرور پروسیس کیا کرتا ہے, پھر 502 میں میسج 2 رائٹ کرتا ہے. تو میسج 2 اگر آپ ہیڈر فائل دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہے کہ ہیلو کلاس. تو یہ ہیلو کلاس کا میسج 502 میں رائٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, اس کے بعد اٹس گوئنگ ٹو ایکسیکیوٹ دا ریسٹ آف دا کوڈ. سو لیٹس گو لک ایٹ دا سلائڈ اگین. اس کے بعد یہ سرور پروسیس آفٹر رائٹنگ میسج 2 ٹو 502, اٹس گوئنگ ٹو کلوز 501 جو کہ اس نے ریڈنگ کے لیے اوپن کی تھی, اور اینڈ دین فالوڈ بائی کلوزنگ 502 وچ اٹ اوپن فار رائٹنگ. تو یہ تو کیا سرور کا کوڈ کہ کریٹ کرو 501 502, 501 کو ریڈنگ کے لیے اوپن کرو, بلاک ایٹ ریڈنگ, جب کوئی کلائنٹ ڈیٹا اس میں رائٹ کرے گا, ریڈ دیٹ ڈیٹا, تھرو اٹ آن دا اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ, دین رائٹ میسج 2 ٹو 502, دین کلوز بوتھ آف دیز. سو ریمبر, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پائپس اور فائفوز میں ایک میجر ڈفرنس یہ ہے, ان ایڈیشن ٹو دا فیکٹ کہ پائپ ان میموری بفر ہوتا ہے, اینڈ موسٹ آف دا امپلیمنٹیشن آف فائفوز, یہ فائفوز کریٹ ہوتی ہیں ڈسک کے اوپر. دوسرا میجر فرق یہ ہے کہ آپ نے پائپ کریٹ کر دیا تو آپ کو ایکسپلسٹلی اوپن نہیں کرنا پڑتا بفور یو یوز اٹ, ویئر ایز کے فائفوز کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو ان کو اوپن بھی کرنا پڑتا ہے, سسٹم کو بتانا پڑتا ہے کہ کس لیے آپ اوپن کر رہے ہیں, ریڈنگ کے لیے, رائٹنگ کے لیے, دونوں کے لیے. اینڈ دین وین یو آر ڈن یوزنگ دیم یو نیڈ ٹو کلوز دیم جسٹ لائک یو ڈو آئی او ود فائلس. اوکے جی, لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ دین اینڈ لک ایٹ دا کوڈ فار دا کلائنٹ پروسیس. اچھا, کلائنٹ پروسیس اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں کر رہے ہیں. پہلے 501 کو اوپن کر رہا ہے رائٹنگ کے لیے, اور 502 کو اوپن کر رہا ہے ریڈنگ کے لیے, کیونکہ کلائنٹ پروسیس نے 502 میں میسج رائٹ کرنا ہے اور 502 سے ریڈ کرنا ہے. تو اس سے اگلی سلائڈ میں, لیٹ می فلپ دا سلائڈ ناؤ, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ پروسیس, کلائنٹ پروسیس 501 میں میسج رائٹ کر رہا ہے, اس کے بعد اٹ از ٹرائنگ ٹو ریڈ فرام 502. تو اگر تو سرور پروسیس نے بھی میسج کوئی 502 میں رائٹ نہیں کیا, سو دیر از نو ڈیٹا ان 502, دین دا کلائنٹ از گوئنگ ٹو بلاک ایٹ دس ریڈ سسٹم کال, جسٹ لائک دا سرور کوڈ بلاک ایٹ ریڈنگ فرام 501. اچھا, assuming کہ the server has already written something to 502, the client process is going to read it, then by using the write system call, اس کو descriptor 1 پہ write کر رہا ہے, which means it is going to, whatever it reads from 502, it displays it on the screen. Then it closes both of these descriptors, and let's look at the following slide. آخری جو سلائڈ ہے کلائنٹ کے کوڈ کی, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ then it unlinks both 501 and 502. اچھا, ان لنک کیا کرتی ہے, میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ریموو کر دیتی ہے 50 کو یا فائل کو فرام دا فائل سسٹم اسٹرکچر.
تو یہ کلائنٹ ان کو ریموو کیوں کر رہا ہے؟ اکارڈنگ ٹو آر پروٹوکال سرور پروسیس نے 2 FIFOs کریٹ کرنے تھے تاکہ سرور اور کلائنٹ کمیونیکیٹ کر لیں، اور آخری پروسیس جو یوز کر رہا ہے کسی بھی FIFO کو وہ کلائنٹ پروسیس ہے، یعنی یہ آخری ریڈ کرتا ہے فرام FIFO 2. تو اس لیے کیونکہ اس نے بھی یوز کر لیے FIFOs، سرور پروسیس نے پہلے یوز کر لیے، دیر از نو ریزن فار دا FIFOs ٹو اسٹے دیر. تو کلائنٹ پروسیس بفور اٹ ٹرمینیٹس اٹ ریمووز دوز FIFOs فرام دا سسٹم بائی یوزنگ دا unlinked system call. So this is how we use FIFOs from within a program, by using the make node system call or the make FIFO system call to create FIFOs, and then by using read, write, and open, read, write, and close system calls to open FIFOs, perform IO, and close FIFOs, and unlink to remove a FIFO from the file system structure. Okay, so that's all about using FIFOs from within a program. Last time we had already looked at as to how we use FIFOs for inter-process communication from the command line. Next, we are going to talk about some of the important commands for process management. So let's look at the next slide. اس سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ میں GCC کمپائلر یوز کر رہا ہوں ٹو کریٹ ایکسیکیوٹیبل فار دا سرورز کوڈ وچ ریزائڈز ان دا سرور ڈاٹ سی فائل، اور ایکسیکیوٹیبل چلا جائے گا ان دا فائل کالڈ سرور SCRVER. کلائنٹ کو میں نے رکھا ہے کلائنٹ ڈاٹ سی میں، سو دا سورس کوڈ فار دا کلائنٹ پروسیس جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اٹ از ان دا کلائنٹ ڈاٹ سی فائل اگین ان جو کرنٹ ڈائریکٹری. اس کو کمپائل کر رہے ہیں اگین ود دا GCC کمانڈ -O آپشن کر کے اس کا ایکسیکیوٹیبل وی آر اسٹورنگ ان اے فائل کالڈ کلائنٹ. اب سرور پروسیس کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو رن کرنا ہے اور اس کے بعد کلائنٹ کو رن کرنا ہے. اگر میں سرور پروسیس کو رن کرتا ہوں اٹ وڈ کریٹ FIFOs اینڈ اوپن دیم فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، اور پھر یہ ریڈ پہ بلاک ہو جائے گا. تو اگر تو اس کو میں فور گراؤنڈ میں رن کروں جیسے ہم موسٹلی کمانڈز رن کرتے ہیں، دین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو رن دا کلائنٹ پروسیس انلیس کہ میں یونکس ایکس ونڈو سسٹم میرے پاس ہو یا لینکس کا کوئی گرافیکل انٹرفیس ہو جس میں ایک اور ٹرمینل اوپن کروں اور اس میں میں کلائنٹ رن کر دوں، اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو ورک فائن. لیکن اگر میں نے ایک ہی ٹرمینل ونڈو پہ دونوں کو رن کرنا ہے دین آئی مسٹ رن دا سرور پروسیس ان دا بیک گراؤنڈ. تو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ٹو رن اے پروسیس اور کمانڈ ان دا بیک گراؤنڈ یو نیڈ ٹو ٹرمینیٹ اٹ ود دا ایمپرسینڈ کیریکٹر. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سرور پروسیس کو میں رن کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں، اور جب یہ رن کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں دا سسٹم ریٹرنس ٹو تھنگس، ڈسپلیز ٹو تھنگس آن دا اسکرین. ایک نمبر ہے اسکوئر بریکٹس میں وچ ان دس کیس از 1، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے اسمال نمبر، یوزلی اے لارج نمبر. پہلا نمبر جو اسکوئر بریکٹس میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں جاب ID یا جاب نمبر فار دس بیک گراؤنڈ پروسیس، اور دوسرا نمبر جو ہے وچ از آؤٹ سائڈ دا بریکٹس اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس ID فار پروسیس وچ وی آر رننگ ان دا بیک گراؤنڈ. اس کیس میں پروسیس ID ہے 432056. سو سرور پروسیس کو بیک گراؤنڈ میں رن کر دیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا ID اور پروسیس جاب ID اور پروسیس ID کیا ہے. اس کے بعد آپ کو شیل پرومپٹ واپس مل جائے گی. دین یو رن دا کلائنٹ پروسیس، تو یو آر گوئنگ ٹو سی دا آؤٹ پٹ آن دا اسکرین. فرسٹ میسج از گوئنگ ٹو بی ہیلو ورلڈ، دوسرا میسج ہوگا ہیلو کلاس. پہلا میسج جو ہے کلائنٹ نے سرور کو رائٹ کیا ان 501، اس نے ریڈ کر کے اس کو ڈسپلے کرا دیا. پھر سرور نے سیکنڈ میسج 502 میں رائٹ کیا، کلائنٹ نے اس کو ریڈ کر کے اس کو ڈسپلے کرا دیا. تو اسکرین پہ آپ کو یہ 2 میسج نظر آئیں گے فالوڈ بائی دا شیل پرومپٹ اگین. کچھ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میسج آ جائے جی کہ سرور پروسیس ٹرمینیٹ ہو گیا اینڈ یو ول سی سم میسج آئی ریموو دیٹ گاربیج، ناٹ گاربیج بٹ unnecessary characters so that you can at least understand کہ کس طرح کمپلیشن کرنی ہے اور کس طرح پروسیسز کو رن کرنا ہے. بیک گراؤنڈ پروسیسز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک میں چیز بتاتا چلوں کہ یونکس میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیمن. تو ڈیمن یونکس میں ایسا بیک گراؤنڈ پروسیس ہوتا ہے جس کے 2 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ سسٹم رن کرتا ہے، یعنی سسٹم ایڈمنسٹریٹر رن کرتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کہ آپ کو کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. سو ڈیمن از اے سسٹم پروسیس وچ پرووائڈز یو سم سروس. اچھا، اس کی کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں؟ دیر آر مینی ایگزامپلز آئی کین گیو یو. ان اے ٹیپیکل سسٹم ٹوڈے
you'll see many internet-related services offered as daemons. For example, so that you can browse a page on this machine, یہاں پہ ایک HTTP daemon رن کرنا ضروری ہوگا جو کہ HTTP کلائنٹ سے ایک ریکویسٹ لے گا فار اے پیج وچ از آن دس سسٹم, اور اس کو پیج واپس بھیج دے گا سو دیٹ دا کلائنٹ کین ڈسپلے اٹ آن دا اسکرین فار یو. کلائنٹ اس کیس میں ہو سکتا ہے نیٹ اسکیپ نیویگیٹر ہو جائے یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو جائے یا کوئی بھی آپ براؤزر جو یوز کریں وہ کلائنٹ ہوگا. یہاں پہ HTTP daemon رن کرنا پڑے گا آپ کو. اسی طرح اگر آپ نے اس مشین پہ ٹیلنیٹ کے تھرو لاگ ان کرنا ہے تو ٹیلنیٹ daemon بھی رن کرنا ہوگا. FTP اگر آپ نے اجازت دینی ہے اس مشین پہ تو FTP daemon بھی رن کرنا ہوگا. اسی طرح دا وے یونکس الاؤز پرنٹنگ, تو ایک پروسیس رن کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹر daemon. وہ آپ کی پرنٹ ریکویسٹ لیتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے پرنٹر ڈرائیور کو دیتا جاتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دس از اے کانسپٹ آف اے daemon, سسٹم پروسیس رننگ ان دا بیک گراؤنڈ ٹو پرووائڈ یو اے سروس. اچھا, اب جتنا ٹائم بچ گیا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وی اسٹارٹ ایٹ لیسٹ ڈسکسنگ سم آف دا امپورٹنٹ process management commands which you can run as a normal user. You don't have to be a super user to run those commands. So let's look at the next slide and see what those commands are, and then we are going to look at the syntax for those commands and the reasons as to why you would use those commands with sample executions. Commonly used process management commands, as you can see on the screen, دو میں نے یہاں بتائی ہیں, باقی کچھ اگلی 2-3 سلائڈز میں ہوں گی. پہلی ہے PS command. یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈسپلے دا اسٹیٹس آف پروسیسز. کئی قسم کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے جب آپ یہ کمانڈ رن کرتے ہیں. ویل سی سیمپل رن کے کس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. ٹپکلی یو ول سی دا پروسیس آئی ڈی, دا نیم آف دا پروسیس کتنی دیر رن کی ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اگر آپ اس کا لانگ ڈسپلے لے لیں تو اس میں اور بھی آپ کو انفارمیشن مل سکتی. دوسری کمانڈ جو لسٹڈ ہے یہاں پہ وہ ہے ٹاپ. ٹاپ ڈسپلے کرتی ہے جتنے سسٹم میں پروسیسز ہیں ان ساروں کے متعلق انفارمیشن, اور ان کو سارٹ کر دیتی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر CPU یوسیج, کہ کون سا جو پروسیس سب سے زیادہ CPU یوز کر رہا ہوگا اٹ ول بی ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ. اگلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو 3 کمانڈز میں نے اور لسٹ کی ہیں, BG, FG اور jobs. BG کمانڈ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو پٹ اے فور گراؤنڈ پروسیس ان ٹو دا بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, ایک تو بیک گراؤنڈ پروسیس آپ کیسے رن کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل تو میں نے آپ کو دی کہ کمانڈ لائن آپ جب ٹائپ کریں تو اس کو ایمپرسینٹ کے ساتھ ٹرمینیٹ کریں, تو شیل جو ہے آٹومیٹکلی اس کو بیک گراؤنڈ میں رن کرے گا اور آپ کو جاب آئی ڈی دے دے گا, اس جاب کی پروسیس آئی ڈی دے دے گا, اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو گیو یو بیک دا شیل پرومپٹ سو دیٹ یو کین کنٹینیو ٹو ورک. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمانڈز رن کرتے ہیں, دین یو ریئلائز کہ دیز کمانڈز آر گوئنگ ٹو ٹیک فیئرلی لانگ اماؤنٹ آف ٹائم, اور آپ کو تب تک یہ شیل نہیں ملے گا اینڈ یو کانٹ ڈو اینی ورک. تو اس کیس میں یا آپ ریئلائز کریں کہ جی یہ کمانڈ جو ہے میں نے رن کی ہے اٹس گوئنگ ٹو ٹیک لانگ ٹائم اینڈ آئی ہیو رن اٹ ود اے رانگ آرگومنٹ, رانگ پیرامیٹر. تو آپ چاہیں گے اس کیس میں مے بی جاب کو یا ٹرمینیٹ کر دیں, یا ان دا کیس ویئر اٹس گوئنگ ٹو ٹیک لانگ ٹائم اینڈ یو وانٹ ٹو یوز دا سسٹم, یو وانٹ ٹو سم ہاؤ پٹ اٹ ان دا بیک گراؤنڈ. تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح BG کمانڈ یوز کر کے ایک جاب کو بیک گراؤنڈ میں رن کروانا شروع کر دیں. تو یہ تو ہو گیا کہ کس طرح ایک جاب کو بیک گراؤنڈ میں رن کر سکتے ہیں آپ اف اٹ از آلریڈی رننگ ان فور گراؤنڈ. دوسرا یہ کہ اگر کسی بیک گراؤنڈ جاب کو آپ نے فور گراؤنڈ میں لانا ہے تو اس کے لیے آپ 2-3 چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں, بٹ ایونچولی یو نیڈ ٹو یوز دا FG کمانڈ ٹو پٹ اے پروسیس ان دا فور گراؤنڈ. تیسری جو جابس کمانڈ ہے یہ آپ کو ڈسپلے کر دے گی کہ کتنی جابس آپ کی رن کر رہی ہیں, کیا ان کے جاب آئی ڈیز ہیں, کیا ان کے نامز ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, پوری کمانڈ لائن جو آپ نے یوز کی تھی ٹو رن پروسیسز ان بیک گراؤنڈ, ان ساروں کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں جابس کمانڈ یوز کر. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 اور کمانڈس ہیں. ایک ہے کنٹرول Z, ایک کنٹرول C اور ایک کل کمانڈ. کنٹرول Z اور کنٹرول C ان کو ہم کہتے ہیں کی پریسز. جب ایک پروسیس فور گراؤنڈ میں رن کر رہا ہو اور آپ نے اس کو سسپینڈ کرنا ہے یا اسٹاپ کرنا ہے تو آپ کنٹرول Z پریس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی فائنڈ کمانڈ, ہم نے دیکھی ہے فائنڈ کمانڈ کا یوسیج, تو فائنڈ کمانڈ آپ نے رن کی ہے اور آپ نے ریئلائز کیا کہ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک لانگ ٹائم ٹو فنش, تو ان دا مین ٹائم یو وانٹ ٹو ڈو سم ادر ورک آن دا مشین, تو آپ چاہیں گے کہ اس کو بیک گراؤنڈ میں آپ رن کرنا شروع کر دیں.
So in that case, you would need to suspend it or stop it, whatever you want to call it. اور اس کے بعد BG کمانڈ یوز کر کے اس کو بیک گراؤنڈ میں بھیج دیں تاکہ آپ کو شیل مل جائے اینڈ یو کین کنٹینیو ٹو ورک. سو کنٹرول Z جو کی پریس ہے یہ آپ یوز کرتے ہیں ٹو سسپینڈ اے فور گراؤنڈ جاب, فور گراؤنڈ پروسیس. کنٹرول C جو کی پریس ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو سینڈ سگ انٹ سگنل ٹو دا فور گراؤنڈ پروسیس. یعنی کوئی فور گراؤنڈ پروسیس رن کر رہا ہے تو آپ اس کو سگ انٹ بھیجنا چاہتے ہیں, سگ انٹرپٹ اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کنٹرول C سے اس کو یہ سگنل بھیج سکتے ہیں. اور اس کا ڈیفالٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے جو کرنل ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دیں. سو اس لیے آپ نے کوئی بھی فور گراؤنڈ جاب یا فور گراؤنڈ کمانڈ رن کی ہے اس کو آپ ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول C سے آپ کر سکتے ہیں. انلیس آف کورس کہ یہ پروسیس جو ہے کوڈ اس طرح کیا گیا تھا کہ اس نے کنٹرول C کو انٹرسپٹ کر لیا اور اگنور کر دیا پرہیپس. جیسے کہ ہم نے سگنلز میں ڈسکس کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سگنل جب آئے تو پروسیس 3 ایکشنز لے سکتا ہے, ڈیفالٹ کرنل ڈیفائنڈ ایکشن یا انٹرسپٹ اینڈ اگنور اٹ, انٹرسپٹ اینڈ ٹیک دا پروگرامر ڈیفائنڈ ایکشن. سو اگر ان میں سے کوئی ایکشن اسپیسیفکلی نہیں لیا گیا تو بائی ڈیفالٹ جو کرنل کا ایکشن ہوگا وہ لیا جائے گا, وچ ان کیس آف کنٹرول C از ٹو ٹرمینیٹ دا فور گراؤنڈ پروسیس. اچھا, تیسری جو کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے کل کمانڈ. کل کمانڈ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو سینڈ اے سگنل آف اینی ٹائپ ٹو اینی پروسیس. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے فور گراؤنڈ پروسیس. فور گراؤنڈ میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو جو شیل پرومپٹ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو کل کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو سینڈ اے سگنل آف اینی ٹائپ ٹو اینی پروسیس. ان کے اب ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. تو اگلی سلائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو شروع کرتے ہیں ہم PS کمانڈ سے, جو کہ جیسے میں نے کہا کہ اٹ پرنٹس انفارمیشن اباؤٹ رننگ ایکٹیو پروسیسز. جو اگر آپ کوئی بھی آپشن نہ دیں دین اٹ پرنٹس انفارمیشن اباؤٹ پروسیسز اونڈ بائی دا یوزر جو کہ اس کمانڈ کو رن کرے گا. آپ جو کامنلی یوز آپشنز ہیں اس میں -U ہے, -E ہے اور -L ہے. -U آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈسپلے انفارمیشن اباؤٹ پروسیسز بلونگنگ ٹو اے پرٹیکولر یوزر. -E آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈسپلے انفارمیشن اباؤٹ آل دا پروسیسز, کیونکہ بائی ڈیفالٹ اگر وداؤٹ آپشن یوز کریں گے تو صرف آپ کے جو پروسیسز ابھی آپ نے رن کیے ان کے متعلق انفارمیشن ہوگی. اگر آپ -L یوز کریں گے آپشن تو اس میں ایک لانگ انفارمیشن آپ کو ملے گی جس میں ایڈیشنل انفارمیشن ہوگی ان ایڈیشن ٹو واٹ یو سی وداؤٹ دا آپشن یوز آف دا PS کمانڈ. مثلا وداؤٹ آپشن یوز کریں تو آپ کو 3-4 پیسز آف انفارمیشن ملیں گے کہ ID کیا ہے, کتنی دیر کے لیے پروسیس رن کر چکا ہے, کیا پروسیس کا نام ہے اینڈ سو آن. -L سے آپ کریں گے تو اس میں آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن ملے گی. لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ. اف یو کین سی ناؤ کہ PS کمانڈ کو میں نے رن کیا ہے اور اس نے جو میں نے پروسیسز رن کیے ہیں اپنے اس سیشن میں اس کے متعلق اس نے انفارمیشن مجھے دے دی ہے. 4 کالم کی آؤٹ پٹ ہے. PID کے پروسیس کا ID کیا ہے, TTY یعنی کس ٹرمینل سے یہ پروسیس رن ہوا, کتنی دیر یہ رن کر چکا ہے اور کس کمانڈ لائن کو یوز کر کے آپ نے یہ پروسیس رن کیا. تو پہلی لائن اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ کمانڈ کا نام ہے CSH, میننگ کہ یہ C شیل ہے. اس کا ID ہے 1321. یہ ایک ٹرمینل PTCS-/0 سے رن کیا تھا. PTCS کا مطلب ہوتا ہے کہ سوڈو ٹرمینل, یعنی اٹس ناٹ این ایکچوئل ٹرمینل کنیکٹڈ آن دا بیک پلین آف سسٹم. یہ آپ میں بھی تھرو ریموٹ لاگ ان یوز کر رہے ہیں. تو اس طرح جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹرمینل ملتا ہے جس کو کہتے ہیں سوڈو ٹرمینل. اور سیمز لائک کہ یہاں سی شیل جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے رن نہیں کیا. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سرٹنلی آپ کافی دیر سے پرہیپس آئی واز ورکنگ آن دس سسٹم, تو یہ 0 کیوں شو کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ کافی دیر سے سی شیل جو ہے یہ سلیپ موڈ میں, اس نے کوئی کام کیا نہیں. اسی طرح بیش کو آپ دیکھیں تو اس کا پروسیس ID ہے 1345. یہ بھی اسی ٹرمینل سے رن کیا میں نے. PS کمانڈ جس نے یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کی اس کا ID ہے 1346. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پروسیس IDs ان کے یہ نہیں ہے کہ جی 1321 دین 1322 دین 1323. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز Unix this output is on a Linux system, because Linux is a time sharing system. ملٹیپل یوزرز لاگ ان کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں سسٹم کو, ملٹیپل پروسیسز وہ رن کر سکتے ہیں. تو اس لیے بائی دا ٹائم
between the time of running C shell and bash, many other processes were run, اور جو IDs ہیں 1322, 1323 and so on and so forth, all the way to 1344 وہ مل گئے ان پروسیسز کو, اس لیے ان پروسیس کے IDs ذرا ڈفرینٹ ہیں. اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے -U آپشن یوز کر کے جو روٹ یوزر ہے, دا سسٹم ایڈمن جو ہے, اس کے بہاف پہ جو پروسیسز رن کیے ہیں ان کی لسٹنگ لے لی ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ میں نے پائپ کا آپریٹر یوز کر کے اس کمانڈ کی ps-u اسپیس روٹ کمانڈ کی آؤٹ پٹ مور کمانڈ کو دے دی ہے. مور کمانڈ ویری آفٹن یوز کمانڈ, اس کا پرپز صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آؤٹ پٹ کسی کمانڈ کی یا کسی پروگرام کی ایک پیج سے زیادہ ہوگی اور آپ اس کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں 1 پیج ایٹ اے ٹائم, تو آپ اس کو تھرو مور ڈسپلے کرائیں. سو یہ ps-u اسپیس روٹ کی جو آؤٹ پٹ تھی یہ کافی زیادہ تھی, تو میں نے اس کو 1 پیج ایٹ اے ٹائم ڈسپلے کرانے کی کوشش کی. اور میں نے اس میں کافی لائنیں جو ہیں وہ کاٹ دی ہیں, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ڈسپلے سم آف دا پروسیسز وچ سسٹمز رن which are very well known. Number one, their purpose is very well known. For example, اگر آپ اس آؤٹ پٹ میں دیکھیں تو پہلا جو پروسیس ہے اس کا نام ہے init. Rings a bell, right? init پروسیس کیا ہوتا ہے؟ It is the first user level process. اور جب ایک پروسیس زامبی بن جاتا ہے تو دس پروسیس ٹیکس دا اونرشپ آف دیٹ زامبی پروسیس اینڈ دین اٹ کلینز اٹ اپ اینڈ ٹرمینیٹس اٹ پراپرلی. ٹھیک ہے, تو اس کا ID کیا ہے؟ اس کا PID ہے 1. تو یونکس لینکس سسٹمز میں جو فرسٹ یوزر پروسیس ہوتا ہے اس کا نام init ہوتا ہے اور اس کا پروسیس ID 1 ہوتا ہے. اگلا جو پروسیس آپ دیکھیں تو وہ ہے kswapd. سواپر کی میں نے بات کی, میڈیم ٹرم اسکیجولر, یہ وہی سواپر ہے میڈیم ٹرم اسکیجولر. اس کو ہم کہتے ہیں سواپ ڈیمن. یہ رن کر رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. جب بھی کوئی ایسے ایونٹس آتے ہیں کہ مے بی ایک پروسیس نے میموری مانگی اور سسٹم کے پاس نہیں ہے, یہ پروسیس آگے نہیں چل سکتا, تو سواپر اس کو ٹیمپریریلی سواپ اسپیس میں ڈال دے گا, اینڈ لیٹر آن اٹس گوئنگ ٹو سواپ اٹ ان بیک انٹو دی مین میموری وین ایور دیر از انف مین میموری اویلیبل ٹو دی سسٹم. اس کا ID ہے 5. اس کے بعد اور کافی 3-4 پروسیس میں نے شو کیے ہیں. inetd, اس کو یونکس سپر سرور بھی کہتے ہیں. یہ پروسیس جب رن کرتا ہے تو یو کین سرٹنلی پروگرام اٹ دا وے یو وانٹ. یہ کافی زیادہ انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے, تو اس کی اگین ڈیٹیل میں بات تو یہاں نہیں ہو سکتی, بٹ دس از inetd از نون ایز یونکس سپر سرور. یہ انٹرنیٹ کی کئی سروسز آفر کرتا ہے. cron از اے پروسیس وچ رنز ان دا بیک گراؤنڈ, اور اس کو آپ سسٹم ایڈمن کافی یوز کرتے ہیں کہ اس میں کئی جابز ان کو دے دیتے ہیں cron کو کہ پیریوڈیکلی اس نے کئی چیزوں کو لاگ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے cron یوز ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 3 پروسیسز رن نظر آئیں گے. SSHD جو کہ سکیور شیل کا ڈیمن ہے. HTTPD جس کی میں نے بات کی ابھی کہ ویب براؤزنگ اگر آپ نے اس مشین پہ اجازت دینی ہے تو آپ کو یہ ویب سرور جو ہے رن کرنا پڑے گا. گیٹی جو کہ ایک پروسیس ہوتا ہے ہر ٹرمینل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں آپ کو لانگ لسٹنگ نظر آ رہی ہے. لانگ لسٹنگ نہیں, آپ نے دیکھا کہ انفارمیشن اباؤٹ آل دا پروسیسز بائی یوزنگ دا PS-E آپشن. تو E آپشن کے ساتھ آپ کو سارے سسٹم کے پروسیسز جتنے بھی رن کر رہے ہیں اس مشین پہ ان ساروں کی انفارمیشن نظر آ جائے گی. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگین init پروسیس ہوگا, اس میں سواپر بھی ہوگا, اس میں آپ کو نظر آئیں گے CPU کے متعلق 2 پروسیس. سیمز لائک دس پروسیس دس مشین has 2 CPUs, so it's a dual CPU machine which is running this particular Linux machine. تو again so PS-E یوز کر کے آپ نے سارے پروسیسز جتنے بھی سسٹم پہ رن کر رہے ہیں ان کی انفارمیشن ڈسپلے کروا لی. اچھا اب اگلی کمانڈ دیکھ لیتے ہیں, اگلی سلائڈ پہ چلیں. تو یہ ٹاپ کمانڈ کی تھوڑی سی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کہ اٹ ڈسپلیز انفارمیشن اباؤٹ دا ٹاپ پروسیسز آن دا سسٹم اینڈ پیریوڈیکلی اپ ڈیٹس دس انفارمیشن. اب کتنے پروسیسز کی انفارمیشن آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی ایٹ اے گیون ٹائم, ڈپینڈ کرتا ہے اسکرین کا سائز کے اینڈ سو آن, ٹپکلی 15 to 20. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے پروسیسز کی انفارمیشن آپ کو دیتا ہے ڈسپلے کرتا ہے اسکرین پہ, ان کو سارٹ کر دیتا ہے اکارڈنگ ٹو دا CPU یوسیج بائی دا پروسیسز. اس کی ایک سیمپل رن دیکھ لیتے ہیں اگلے سلائڈ میں کہ ٹاپ کمانڈ جب آپ رن کرتے ہیں تو اس طرح کی آپ کو آؤٹ پٹ کچھ نظر آئے گی. مثلا اگر پہلی آؤٹ پٹ آپ دیکھیں تو یہ بتائے گا کہ یہ اس وقت ٹائم کیا ہے
9:42 AM up 5:15. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی دیر سے اٹ از اپ اینڈ رننگ. مے بی یہ ریبوٹ سسٹم ہوا تھا کسی وقت ان دا مڈل آف دا نائٹ, اور 5 گھنٹے 15 منٹ سے اٹ از اپ اینڈ رننگ. اس وقت اس پہ 2 یوزرز ہیں. اگر آگے دوسری لائن پہ چلیں تو 55 processes are running on this system at this time. 54 of them are sleeping. 1 is running. Remember, یہ sleeping ہو سکتا ہے کئی ریڈی کیو میں ہوں, کوئی آئیو کر رہے ہوں, کوئی کسی ایونٹس کے لیے ویٹ کر رہے ہوں, and so on and so forth. تو ان ساروں کو لم سم کر کے اس نے sleeping موڈ میں رکھ دیا. ایک رن کر رہا ہے which is this top process as you can see. 0 zombie, یعنی اس وقت کوئی zombie process سسٹم میں نہیں ہے. اسی طرح تیسری اور چوتھی لائن میں دیکھیں, آپ کو یہ بتا دے گا کہ 2 سی پی یوز ہیں جن کے نام CPU 0 اور CPU 1 ہیں. سیکنڈ لاسٹ لائن میں آپ دیکھیں اسی 5th لائن فرام دا ٹاپ, تو میموری کا سائز اس نے بتا دیا ہے کہ تقریباً 512 میگا بائٹس میموری ہے اس میں. سواپ اسپیس کا سائز اگلی لائن میں بتا دیا ہے, رفلی 256 میگا بائٹ سواپ اسپیس ہے اس میں. اور پھر اسی 2 لائنز میں آپ کو بتا دیا کتنی کیش کا سائز ہے اور کتنی فری میموری ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر نیچے ان کے آپ کو بتایا گیا پروسیسز کی انفارمیشن دی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ پروسیس جو ہے اٹ از یوزنگ موسٹ آف دا سی پی یو, کیونکہ باقی تو سلیپنگ موڈ میں ہے, اتنا کام نہیں کر رہے. اور یہ ٹاپ پروسیس جو ہے اس نے اپڈیٹ کرنی ہے انفارمیشن اباؤٹ آل دا پروسیسز اوور اینڈ اوور اگین, تو یہ سی پی یو بہت یوز کر رہا ہے. بٹ اینی وے جو میں نے تھوڑی سی آؤٹ پٹ دکھائی ہے اس میں ٹاپ پروسیس سب سے اوپر ہے. پھر ٹیل نیٹ کسی نے کیا ہوا ہے وچ ایکچولی واز آئی, میں نے ٹیل نیٹ کے تھرو اس سسٹم پہ کنیکٹ کیا تھا, تو اس کا وہ سیکنڈ لائن میں آ رہا ہے. پھر انٹ پروسیس ہے, پھر کے ایونٹ ڈی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ تو ہوگی بات ٹاپ کمانڈ کی. سو ہم نے 2 کمانڈز ڈسکس کر لی, پی ایس اور ٹاپ. باقی جو کمانڈز ہیں بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, باقی جو رہ گئی ہیں مثلاً بی جی, ایف جی, کنٹرول زی, کنٹرول سی اینڈ کل کمانڈ, اینڈ آلسو دا جابس کمانڈ, یہ ہم کریں گے اگلی دفعہ اگلے لیکچر میں, لیکچر 12 میں. Just to recap then as to what we did in today's lecture, we talked about primarily 2 things. ایک تو ہم نے کیا کہ FIFOs کا یوز from within a program کیسے ہو سکتا ہے, اور دوسرا ہم نے تھوڑی سی پروسیس مینجمنٹ کی کمانڈز ڈسکس کر لی. تو FIFOs کا یوز فرام ود ان اے پروگرام کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے تو FIFOs کو کریٹ کرنا ہوتا ہے, پھر ان کو اوپن کرنا ہوتا ہے فار دا پرپز یو وانٹ ٹو یوز دا FIFOs فار ایگزامپل ریڈنگ اور رائٹنگ. پھر جب یوز کر لیا دین یو کلوز دیم. تو FIFOs کو کریٹ کیسے کرتے ہیں, اس کی 2 طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ سسٹم کال میک ناٹ یوز کر لیں, دوسرا ہے آپ میک FIFO لائبریری کال یوز کر لیں. دونوں کیسز میں یہ FIFO کریٹ ہو جائے گی. پھر اگر آپ نے یوز کرنا ایک FIFO میں اگر رائٹ کرنا ہے آپ نے, تو یو ول ہیو ٹو اوپن اٹ فار رائٹنگ بائی یوزنگ دا اوپن سسٹم کال, اسپیسیفائی دا پاتھ نیم فار FIFO, اور بتا دیں کہ آپ نے رائٹنگ کے لیے اوپن کرنا ہے. ریڈنگ کے لیے کرنا ہے تو سملرلی یو یوز دا اوپن سسٹم کال ٹو اوپن دس FIFO فار ریڈنگ. آئیو کرنی ہے FIFO کے تھرو, آپ نے کسی دوسرے پروسیس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ نے ریڈ اور رائٹ سسٹم کالز یوز کرنی ہے. جب آئیو کر لیا آپ نے کلوز کر دینی ہے FIFOs. According to the protocol, if you are the last process, then you need to remove the FIFOs from the system also, assuming that nobody else is going to ever use them. تو یہ تو ہو گیا ہم نے کس طرح FIFOs کو فرام ود ان اے پروگرام یوز کر سکتے ہیں. سو یہ API ہے بیسیکلی فار پروگرامرز. پھر ہم نے کہا کہ ہم پروسیس مینجمنٹ کی کچھ کمانڈز ڈسکس کر لیں. اس میں 2 کا وقت ملا ہمیں. PS کمانڈ ٹو ڈسپلے دا اسٹیٹس آف پروسیس. 2-3 آپشنز ہم نے اس کی ڈسکس کر لی, کس طرح فار اے پرٹیکولر یوزر یو کین ڈسپلے انفارمیشن اباؤٹ آل دا پروسیسز فار اے پرٹیکولر یوزر, یا ہاؤ یو کین ڈسپلے انفارمیشن اباؤٹ آل دا پروسیسز ان دا سسٹم. اور آخر میں ہم نے کہا کہ ٹاپ کمانڈ یوز کر کے آپ کس طرح پروسیسز کی انفارمیشن ڈسپلے کر سکتے ہیں ود پروسیسز سارٹیڈ ان دا ڈسینڈنگ آرڈر اکارڈنگ ٹو دیئر سی پی یوسیج. اور اس آؤٹ پٹ میں آپ کو کافی اور انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کتنے سی پی یوز ہیں, ان کی یوسیج کیا ہے, کتنی میموری ہے سسٹم میں, کتنے زومبی پروسیسز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ دیٹ واز آل وی ور اباؤٹ ایبل ٹو ڈو ان دس لیکچر. ان دا نیکسٹ لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ریسٹ آف دا کمانڈس اینڈ ٹاک اباؤٹ we are going to switch gears and talk about threads and what threads are, why we use threads, what are the various types of threads, and we'll particularly talk about one library which we can use to create threads at the user level and with a sample code.
All that in the next lecture. Until then, Assalamu alaikum.